अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। माशाअल्लाह आज फिर अल्लाह के तौफ़ीक़ से आपके रूबरू हाज़िर हैं प्रोग्राम महफ़िल रमज़ान के साथ। इंशाअल्लाह आज भी आपके जो भी सवालात होंगे उनको हल करने की पूरी कोशिश होगी। आइए अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हम लोग अल्लाह की तौफ़ीक़ से आगे बढ़ाते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, माशाअल्लाह आज भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दरमियान हमारे रूबरू हमारे मशाइख मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब और इसी तरीके से शेख अब्दुल शुकूर मदनी साहब माशाअल्लाह मौजूद हैं। हम तहे दिल से अपने मशाइख का इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ भी करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम 11 से 12 बजे चलता है और इस प्रोग्राम में जो हमारे नाज़रीन की तरफ से सवालात होते हैं उनको हल करने की लाइव कोशिश की जाती है। तो इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम में भी आपके जो भी सवालात हैं, जो नंबर शो हो रहा है, आप डायल कीजिए, डायरेक्ट पूछें। इंशाअल्लाह जो सही रहनुमाई हो सकती है वो आप सबको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब ये प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हर दिन प्रोग्राम शुरू करते हुए अपने मशाइख से कुछ ख़ास पैगाम लेते हैं। पैगाम के बाद सवालात का सिलसिला शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे मशाइख हमारे नाज़रीन के लिए, हम सबों के लिए क्या ख़ास पैगाम लेकर आए हैं। जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज जो ख़ास पैगाम नाज़रीन के लिए है वो पूरी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है, अगरचे वो रमज़ान के मसाइल से भी मुताल्लिक़ है। वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है सुनन इब्न माजा की कि आपने फरमाया तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि बुनियादी इल्म का, दीन की बुनियादी बातों का जानना, शरीयत की बुनियादी बातों का जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, चाहे मर्द हो या औरत। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम में से जो लोग भी हैं, हम में से हर इंसान को दीन की बुनियादी बातें जानना चाहिए, उसका इल्म हासिल करना चाहिए, चाहे वो अक़ीदे की बातें, बुनियादी बातें हों, अल्लाह ताला के बारे में अक़ीदा हो, अरकान सित्ता का मसला हो कि अल्लाह ताला पर ईमान रखना हो, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर, तक़दीर पर, ये तमाम बातें हों, चाहे वो अरकान ख़म्सा हों इस्लाम के, कि रोज़ा मिसाल के तौर पर जो है शहादत कि का इल्म इंसान को हो कि शहादत का मतलब क्या होता है। जब इंसान गवाही देता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका माना, उसका मफ़हूम क्या होता है, हर मुसलमान मर्द औरत को जानना चाहिए। फिर नमाज के मसाइल, क्योंकि उसे नमाज़ पढ़ना है, इसी तरह रोज़े के मसाइल, क्योंकि उसे रोज़ा रखना है। ज़कात के मसाइल उन लोगों के लिए कम से कम जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, जिनको अंदाज़ा है कि ज़कात उन पर फ़र्ज़ होगी। इसी तरह हज के मसाइल उन लोगों के लिए जिनको हज के लिए, उम्रा के लिए जाना है। तो ये बुनियादी बात है। ये इसमें जो है ठीक है, अपने उलमाए कराम की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो समाज के, मुआशरे के लोगों को दीन का इल्म दें, शरीयत का इल्म दें, लेकिन हर मुसलमान मर्द औरत की भी अपनी ज़िम्मेदारी है, उसके लिए फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन का मतलब है कि हर मुसलमान को इन बुनियादी बातों का सीखना ज़रूरी है। अगर वो नहीं सीखेगा तो वो गुनहगार हो रहा है। अगर इंसान नमाज के बुनियादी मसाइल नहीं सीखता है, अगर अक़ीदे के बुनियादी मसाइल नहीं सीखता है, अगर रमज़ान के रोज़े के बुनियादी मसाइल नहीं सीखता है, इसी तरह और इबादतें जो उस पर फ़र्ज़ होती हैं, अगर उसके बुनियादी मसाइल नहीं सीखता है तो ये ऐसा आदमी गुनहगार होगा। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम अपने से कोई फ़तवा न दें। अगर किसी भी इंसान को जानकारी नहीं है दीन के किसी मसले में, तो मैं इख्तिसार से बात करूँगा कि उसमें किसी एतबार से फ़तवा न दें, बल्कि जो साहिब इल्म है उनसे पूछा जाए। सुनन नबी दाऊद की बहुत मशहूर हदीस है कि एक सहाबी, उनको ज़ख़म हो गया, उनके सर पे ज़ख़म आ गया और वो एहतिलाम का शिकार हो गए। अब उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, यानी गुस्ल करने के लिए, जनाबत से पाकी हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो लोगों ने उनको फ़तवा दिया कि आपको नहाना ज़रूरी है। उन्होंने नहा लिया और नहाने की वजह से वो पानी शायद उनके सर में चला गया, कुछ भी बात हुई और उसकी वजह से सहाबी का इंतकाल हो गया। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आपने कहा कि क़तलहुमुल्लाह क़तलूहु, अल्लाह उनको कत्ल करे। उन्होंने उस आदमी को कत्ल कर दिया, उसकी जान जो है उन्होंने गंवा दी, जान ले ली। उसके बाद आपने फरमाया एक उसूली बात, इन्नमा शिफ़ाउल उय्यि सुआल, कि अगर किसी इंसान को जानकारी नहीं है तो इंसान सवाल कर ले। जो एक्सपर्ट है दीन का, जो एक्सपर्ट है, जो आलिम है, जो मुफ्ती है, कोई भी शख्स
انسان، ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری، جو ناظرین سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری، کہیں بھی شک ہو دین کے مسئلے میں تو اپنے سے فیصلہ نہیں کریں گے، یا کسی ایسے انسان سے نہیں پوچھیں گے جو عالم نہ ہو، جو مفتی نہ ہو، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو دین کا کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کسی عالم سے پوچھیں گے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں دین کے مسائل کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کر لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ تو یہ ذمہ داری ہم تمام لوگوں کی ہے، جو غیر عالم ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو یہ کہ دین کی بنیادی مسائل کی جانکاری کی کوشش کریں، دوسرا کہ کہیں بھی اگر انہیں کوئی شبہ ہوتا ہے، کسی چیز کی جانکاری نہیں ہے تو کسی غیر عالم سے نہیں پوچھیں گے، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی ایکسپرٹ سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھیں گے۔ جی شیخ سوال لیتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے حضرت؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں زبیر احمد نرکٹیہ گنج سے بہار سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ زبیر بھائی۔ جی زبیر بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی حضرت سوال یہی ہے میری کہ حضرت اگر خواتین سب کیا نوکری، یعنی جو ٹیچرز ہوتا ہے کیا نوکری کر سکتی ہیں ٹیچر کے لیے؟ معافی چاہتے ہیں زبیر بھائی، آپ کا سوال واضح نہیں ہو سکا، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، آپ ریپیٹ کر دیں۔ بول رہے ہیں جی کہ اگر مطلب کہ لیڈیز اگر اسکول میں نوکری کرنا چاہے، سرکاری اسکول میں، تو کیا جائز ہے؟ اوکے اوکے، یعنی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون نوکری کرنا چاہے ٹیچر کے طور پر کسی اسکول میں تو کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ جی جی بالکل زبیر بھائی، ہمارے مشائخ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ لیکن جواب سے پہلے ناظرین دیکھیے، آپ سب کے لیے ایک اہم اعلان یہ ہے کہ دیکھیے آپ لوگ اگر سوال چیٹ کے ذریعے بھی کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں، وہ بھی یہاں پر پیش کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور خاص طور سے خواتین ہماری مائیں بہنیں کوشش کریں چیٹ کے ذریعے سوال کرنے کے لیے، ان کو بھی کور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ جی ٹھیک۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ زبیر بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی خاتون کسی سرکاری اسکول میں نوکری کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیے اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، میں چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اصولی بات تو یہ ہے، پہلی اصولی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اصول یہ رکھا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورت جو ہے اپنے گھر کو قرار پکڑے، یعنی گھر میں رہے، اصل جو ہے اس کی منزل، اصل اس کا جو ہے ٹھکانہ، عورت کا کسی بھی عورت کا ٹھکانہ اس کا گھر ہے۔ تو پہلی بات اصولی یہ ہے کہ بلا ضرورت جو ہے عورت گھر سے نہیں نکلے گی۔ اگر اسے کوئی ضرورت ہے، اگر شرعی اصطلاح دیکھیں تو ضرورت اور حاجت، اگر ضرورت ہے یعنی مجبور ہے تو نکلے گی، یا اسے کوئی حاجت ہے تو نکل سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت بلا حاجت وہ نہیں نکلے گی۔ اصل اس کی جگہ جو ہے اصل اس کا ٹھکانہ اس کا گھر ہے، تو بلا ضرورت جو ہے یا بلا حاجت عورت کو گھر سے نہیں نکلنا ہے۔ ایک بات تو اصولی بات یہ۔ دوسری اصولی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا ہے، ان کا سرپرست بنایا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خرچے کی جتنی ذمہ داری ہے، گھر کا جتنے نفقے، گھر میں جو بھی نفقہ ہے، بیوی کا خرچہ ہو، بچوں کا خرچہ ہو، جو بھی خرچہ ہوتا اس کا ذمہ دار مرد ہے۔ تو اصل مرد کو باہر نکلنا ہے گھر سے، اور اسے نوکری کرنی ہے، اسے تجارت کرنی ہے، تمام چیزیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب تیسرے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کے تحت عورت کو نکلنا ہی ہے کسی نوکری کے لیے، تو اس میں شرعی حدود کو، شرعی لیمٹس کو دیکھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر شرعی حدود کیا ہیں کہ اگر کسی عورت کو کہیں پڑھانا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اسے پردے میں رہنا ہوگا، وہ جو ہے غیر محرم جو ہے بالغ لڑکوں کو نہیں پڑھائے گی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی وہ کام کرنے جا رہی ہے وہ اختلاط کا شکار نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آفس میں یا پڑھانے کے درمیان جو ہے وہ مرد عورت جو ہے منگل ہو، ایک ساتھ میں ہوں، یہ جو ہے کیفیت نہ ہو۔ تو ایک پہلی بات تو ہے کہ منگل نہ ہو، اختلاط نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ کوئی بھی ایسی صورت نہ ہو جس میں خلوت ہو۔
ایسا مسئلہ نہ ہو آفس میں یا کہیں کسی بھی جگہ ایسا نہ ہو کہ کسی مرد کے ساتھ وہ عورت تنہا ہو. تو اگر خلوت نہیں ہے اور اختلاط نہیں ہے، مردوں کے ساتھ جو ہے کھلے عام ملنا جلنا نہیں ہے، اسی طرح کوشش تیسرے جو پہلے پوائنٹ میں نے کہا تھا، کوشش یہ کی جائے کہ عورت جو ہے لڑکیوں کو پڑھائے یا چھوٹے بچوں کو پڑھائے. تو اگر یہ چیزیں آپ پورا کرتی ہیں، 4 چیزیں بلکہ ایک اضافہ اور کروں گا کہ سفر جو ہے آپ کا اگر لمبا دور کا سفر ہے جو عام طور پر نہیں ہوگا، لیکن اگر دور کا سفر ہے تو اس کے لیے محرم شرط ہوگا. تو آپ دور کا سفر جو ہے وہ نہیں کر سکتی بغیر محرم کے. ایک بات یہ. پھر اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ محفوظ ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ جو سفر ہو ایسا نہیں ہے کہ عورت دھکا کھا کر مردوں کے ساتھ بس میں سوار ہو کر یا جو ہے آٹو میں شیئرنگ کر کے جا رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ سفر کے دوران اس کا احتیاط ہو کہ وہ جو ہے محفوظ انداز میں سفر کر رہی ہو. دوسرا یہ کہ اختلاط نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ خلوت نہ ہو. اور چوتھی بات یہ کہ جن کو پڑھا رہی ہے وہ جو ہے کوشش یہی کی جائے کہ وہ یا تو لڑکیاں ہیں ان کو پڑھا رہی ہے، چھوٹے بچے ہیں، بالغ جو ہیں بالغ لوگوں کو وہ عورت نہ پڑھائے. اگر یہ 4 باتیں اس کو جو ہے ان شرطوں کو پورا کیا جاتا ہے اور نکلنے کی مجبوری ہے یا حاجت ہے، یعنی خرچہ گھر کا اس کے بغیر شوہر کی کمائی سے پورا نہیں ہوتا ہے، تو ان شرطوں کے ساتھ عورت جا سکتی ہے. لیکن اگر اس میں مجبوری کی صورت میں ورنہ جو اصل یہی ہے کہ شوق پورا کرنے کے لیے، دیکھیے میں واضح کرتا ہوں کہ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں پڑھائے گی، یا ایسے اضافی جو ایکسٹرا کمائی کے لیے نہیں پڑھائے گی. خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے، مرد کی کمائی سے گنجائش نکالی جا سکتی بلکہ، لیکن اگر وہ شوق پورا کرنے کے لیے پڑھاتی ہے تو ہم کہیں گے گھر میں بیٹھو. اسی طرح اگر وہ اضافی خرچہ پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا لگژریز کے لیے نکلتی ہے تو ہم کہیں گے اس سے اچھا بہتر ہے کہ انسان گھر میں بیٹھے اور وہ شریعت کے اصولوں کی پابندی کرے. واللہ اعلم. جی زبیر بھائی، امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے احباب لائن میں ہیں اور سوال کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ کالز پہ بھی ہیں اور کچھ لوگ چیٹ پہ بھی ماشاءاللہ سوال کر رہے ہیں. ہمارے ایک عفنان شاہ نے، عفنان بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں شیخ کہ کوئی امام ہیں وہ تعویذ گنڈا کرتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے اب یہ تو تفصیل نہیں ہے کہ تعویذ گنڈے میں وہ کیا کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کسی کو دعا کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ تعویذ گنڈا، یہ تعویذ بنا کے دیتے ہیں باقاعدہ. جی نہیں، کچھ ایسے دعا لوگ کرتے ہیں نا، اس کو بھی تعویذ گنڈا بول دیتے ہیں. یعنی بہت زیادہ ایسا کرتے ہیں لوگ، ان کی طرف ایسے مشہور کر دیتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی امام سے کوئی دشمنی ہوتی ہے تب بھی جو ہے منسوخ کر دیتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ واقعی وہ ایسا کچھ کرتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے امام کتنا مظلوم ہے سب جانتے ہیں. کسی کو بھی دشمنی نکالنی ہوگی تو کوئی نہ کوئی الزام اس پہ لگا دے گا. تو سب سے پہلے تفتیش ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، تعویذ گھنٹے کے نام پہ کیا کرتے ہیں، پوری صراحت ہونی چاہیے کہ کیا کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعتاً اگر کچھ وہ غلط کرتے ہیں، مطلب تو پھر وہ کس درجے کا، کیا وہ شرک کا ہے یا بدعت کا ہے، تو اسی حساب سے حکم لگے گا کہ وہ شرکی اعمال کرتے ہیں یا اس طرح کے اعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم مان لیں کوئی فسق و فجور کا عمل کرتے ہیں، بدعی عمل کرتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے، ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے. لیکن اگر کہیں پہ امام بنا دیا گیا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو بہرحال بدعتی کے پیچھے راجع بات یہ ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. لیکن اگر بنا دیا گیا کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، بدعتی ہے، اس کو امام مطلب اس کی تکفیر نہیں ہونی، وہ کافر نہیں ہے، وہ ہے مسلمان، اس کی اپنی نماز صحیح ہو جائے گی. تو اگر اس کی اپنی نماز صحیح ہو جائے گی، اس درجے کا مسلمان ہے، تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی اور بدل نہ ہو تو. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے آدمیوں کے امام ہی نہ بنایا جائے. لیکن بصورت مجبوری بنا دیا گیا تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کہیں اور کوئی اس کا متبادل جگہ ملے، کہیں اور جائے، آدمی بس جائے، لوکیشن چینج کر دے تاکہ وہ صحیح امام کے پیچھے نماز پڑھ سکے. جی بہت بہت شکریہ. جی اگلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام قمر علی ہے. اچھا ماشاء اللہ. قمر علی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ضلع نینیتال. اچھا ماشاء اللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دونوں مسجد میں صلاۃ ہوتی تھی اذان کے بعد، تو وہ اچانک ہونی بند ہو گئی، تو اس کا جواب نہیں ملا ہمیں کسی سے، تو وہ ضروری ہے یا نہیں؟ قمر علی بھائی معذرت چاہتے ہیں، پہلے آپ اپنی ٹی وی کی آواز جو ہے میوٹ کر لیں پھر سوال کریں، چونکہ آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے. جی جی. جیسے ہلو
جی آپ سوال کیجیے آپ. جی میں کہہ رہا نا اذان کے بعد صلات ہوتی ہے تو وہ بند ہو گئی دونوں مسجدوں میں، تو وہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں شروع کے لفظ کلیئر نہیں ہو جی سکتے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے بعد جو ہے درود و سلام پڑھا جاتا تھا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ صلات ہوتی تھی. صلات مطلب کیا صلات؟ درود. صلاۃ وہی مطلب درود نا. جو اذان کے بعد جو ہے ہاں ہاں. صلات ہوتی تھی نا اذان کے بعد. یعنی اذان جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد جو صلاۃ و سلام لوگ پڑھتے ہیں وہ آواز آنی بند ہو گئی. نہیں وہ صلات و سلام نہیں. یعنی اس کا اذان کا جواب جو اذان کے بعد تھوڑی دیر بعد صلات ہوتی، جو جماعت کے لیے مطلب یہ کہ تیار ہوتے ہیں. اقامت نہیں معافی چاہتے ہیں توقیر علی بھائی. کچھ اور ہوتا دیکھیے نا سوال دیکھیے آپ اقامت کے بارے میں سوال کریں یا اذان کے بارے میں. یعنی دیکھیں ایک تو اذان دی جاتی ہے لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے اور ایک جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے. ہاں جی جی. تو اقامت جو کہی جاتی ہے نماز کھڑی کرنے کے لیے. جی تو اس سے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں. جی. ہاں تو اس میں کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب یہ کہ یہ مطلب وہ بند ہو گئی ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اوکے یعنی یہ آواز کمپلیٹ نہیں آئی اور آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ یہ اقامت نہیں سن سکے. نہیں مسجدوں سے شاید پہلے مائک میں اقامت ہوتی تھی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اقامت مائک سے ہوتی تھی اور اب نہیں ہو رہی ہے؟ اذان کے بعد جو صلات بولتے ہیں. اچھا تھوڑا بول کے بتائیں گے کیا بولتے ہیں؟ تھوڑا بول کے بتائیں گے کیا چیز ہے، کس کو آپ صلات کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ جو ہاں نہیں تو پڑھتے ہیں نا. السلام تو اذان کے بعد وہی تو ہم نے پہلے وہی بات. تو وہ اقامت کی بات ہوئی. نہیں ٹھیک ہے، اب انہوں نے واضح کیا نا کچھ بھی نام دیں لیکن انہوں نے پڑھ کے بتا دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ہاں تو جی بالکل. دیکھیے شیخ کیا رہنمائی فرماتے ہیں. اس سے یہ لگتا تھا کہ مطلب یہ کہ اذان مطلب جماعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں اور گھر سے جیسے مطلب یہ کہ ہاں جلدی نکلتے تھے گھر سے کہ اب کھڑے ہونے والے ہیں. جی بالکل. تو وہ آواز آنی بند ہو گئی. جی شیخ مختصر رہنمائی. دیکھیے ہم جو بند کر دیا. نہیں بالکل. دیکھیے شیخ رہنمائی فرما رہے ہیں. جی دیکھیے ہم جو سمجھ سکے ہیں سوال وہ یہ کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول ایسے کچھ الفاظ کہتے رہے ہوں گے. کوئی اس سے ان کو لگتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو کسی مسجد میں ایسا رواج تھا شاید وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ختم کیا جانا ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یقیناً جنہوں نے بھی ختم کیا ہے صحیح کیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں یہ صلاۃ کہا جائے. تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، نہیں پائی جاتی تھی، تو اس کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ رد ہے. تو اگر کسی نے بند کر دیا تو اچھا کیا، کیونکہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو اگر جلدی آنا ہے تو اذان ہوتی ہے وہ کافی ہے. اذان اس کے لیے ہے، یہ صلاۃ والسلام نہیں ہے. اذان اس کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ نماز کا ٹائم ہوا ہے، آپ آئے. تو اذان کو فالو کرتے ہوئے آنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی جزاک اللہ. جی توقیر علی بھائی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا. آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی. اور آپ سب سے خاص گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اور عام ہو سکے. اور ایک خاص گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چیٹ کے ذریعے بھی سوال کرنا چاہیں، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں، تو وہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی کور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں کچھ احباب نے یہاں بھی سوال کیے ہیں چیٹ کے ذریعے. ایک عبد القادر بھائی نے سوال کیا ہے کہ کتنے گلے میں کتنا زکوٰۃ ہے، کلو گرام کے حساب سے بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے گلے میں جو زکوٰۃ ہے
وہ 5 وسق، اللہ کے رسول کی حدیثوں سے کہ 5 وسق اگر غلہ ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ جی ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، اور 60 سا جو ہے وہ 60 سا کے حساب سے 5 وسق جو ہے وہ 300 سا ہو گئے۔ ایک وسق ہم نے کہا کہ حدیث میں جو لفظ ہے وہ 5 وسق کا ہے، اور ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، تو گویا کہ 5 وسق جو ہے وہ 300 سا ہو گئے۔ اب سا جو ہے تقریباً اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، کیونکہ وہ ایک ناپنے کا ایک پیمائش تھی، ایک برتن تھا جس سے اناج کو ناپا جاتا تھا، اس کو وزن نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے اس میں اختلاف بہت زیادہ لیکن جو بیچ کا قول ہے تقریباً 2.5 کلو کا، تو ایک سا جو ہے وہ 2.5 کلو کا مانا جائے تو تقریباً وہ 750 کلو اگر اناج کسی کے پاس ہو، یعنی کٹائی کے وقت جو ہے وہ 750 کلو اناج ہو تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی 10واں حصہ یا جو ہے مطلب 5واں حصہ۔ جی بالکل جی جی شیخ کچھ اضافہ؟ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ جی۔ کچھ کالز بھی ہیں، وہاں سے بھی کچھ سوال لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام؟ آصف رضا۔ آصف؟ یس۔ جی آصف بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بہار سے۔ بہار سے، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی شیخ میرا سوال ہے کہ وتر کی پڑھنے کی صحیح طریقہ کیا ہے حدیث کی روشنی میں؟ یعنی وطر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جیسے ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو تیسرے رکعت میں رکوع کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور جب ہم تراویح پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں تو وہ امام جماعت سے وتر پڑھا رہے ہیں تو الگ طریقے سے پڑھا رہے ہیں، تو کون سا طریقہ درست ہے اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ نہیں دوسرا سوال آپ کا واضح نہیں ہو سکا، یعنی کیا؟ جی دوسرا سوال آپ کا واضح نہیں ہو سکا۔ ہلو ہاں بولیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا سوال جو آپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے آپ پہلے پہلا سوال دیکھیے شیخ کیا جواب دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ تراویح کا صحیح طریقہ پوچھو، وطر کا صحیح طریقہ کہ وطر کی نماز بھائی کیسے ان ادا کا کی سوال جائے۔ یہ ہے کہ وطر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے رمضان میں وطر پڑھنا ہے تو اس کا جو معروف طریقہ 3 رکعت پڑھنا چاہیے، 8 رکعت کے بعد 3 رکعت وطر ہے۔ اور 3 رکعت وطر پڑھنے کا 2 طریقہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 سلام سے پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا، اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھنی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 سلام سے پڑھنا ہے، یا 3 سلام معاف کیجیے گا، دوسرا طریقہ ہے کہ 1 سلام سے ایک ساتھ تینوں رکعتیں پڑھنی ہے، یعنی بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ تو یہ 2 طریقہ ہے، پہلا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دوسرا طریقہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو ان دونوں میں سے کسی پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور وطر میں کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ آئیں، امام کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، امام کو فالو کرنا ہے۔ تو امام عام طور سے ان دونوں میں سے کسی ایک طریقے پہ پڑھاتے ہیں، تو کسی بھی طریقے پہ پڑھائیں یہ درست ہوگا۔ صرف ایک طریقہ ہے جس پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے، کہ کچھ لوگ 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں قاعدہ کے لیے، لیکن سلام نہیں پھیرتے ہیں، مغرب کی طرح پڑھتے ہیں، تو وہ طریقہ غلط ہے، اس کو نہیں فالو کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اگر 2 بار سلام پھیر کے نماز پڑھتے ہیں یا 1 سلام سے پڑھتے ہیں اور بیچ میں نہیں بیٹھتے ہیں تو یہ دونوں طریقہ درست ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی آصف بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ نہیں میرا سوال تھا کہ بیچ میں بیٹھ جا رہے ہیں لوگ تو مطلب اس کا امام اگر پڑھائے تو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں ان کے پیچھے؟ اوکے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 2 کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ایسے امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ صحیح طریقہ فالو کرنا چاہتے ہیں اور امام صاحب وہ ایک ہی سلام سے تینوں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے حساب سے وہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ فرض، ہاں سمجھ گیا، دیکھیے یہ فرض نماز نہیں ہے، ہاں نفل نماز ہے، اور اب ایسا نہیں ہے کہ بھئی لازمی ایک مطلب جماعت کے ساتھ فرض پڑھنا ہی ہے، نفل ہے، اس میں بہت سارے آپشن ہیں۔ تو اگر یہ اس طریقے پہ کوئی امام نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں، ہماری رائے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نماز نہ پڑھیں وطر، کیونکہ یہ حدیث کی صریح مخالفت ہے۔ اس طرح وطر پڑھنا یہ حدیث کی صریح مخالفت ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپ الگ سے وطر پڑھ لیں، اس کی گنجائش نہیں۔ پورے صراحتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مغرب کی طرح سے نماز نہیں ہونی چاہیے، اور بہت ساری روایات کی روشنی میں اہل علم نے لکھا ہے کہ مغرب کی مشابہت تبھی ہوگی جب بیچ میں آدمی بیٹھے اور سلام نہ پھیرے۔ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوری جماعت، مسجد میں پوری جماعت ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ کے جا کے گھر پہ پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو ایک افضل وقت سمجھتے تھے کہ یہ افضل وقت ہے، اس میں پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیے افضل چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری چیز چھوڑ رہے ہیں،
صحیح. پوری جماعت چھوڑ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے جماعت کو؟ بالکل چھوڑ سکتے. جی بالکل. جی جزاک اللہ خیر. جی آصف بھائی, امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جی جزاک اللہ خیر. ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ. ہاں جی اس سے پہلے جو سوال ہوا تھا ہاں مطلب ہے کہ اناج کے تعلق سے, اس میں کتنا نکالا جائے گا؟ یعنی 10% نکالا جائے گا جس کو عشر کہتے ہیں, جی جی یا ہے کہ 5% نکالا جائے گا جس کو ہم نصف العشر کہتے ہیں. کیونکہ 10% کو جو ہے مطلب ہے کہ فیصد کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں تاکہ واضح رہے کہ 10% یعنی عشر, یا جو ہے وہ 5% نکالا جائے گا. اتنا آپ کو اس اناج میں سے 750 کلو میں سے اتنا آپ کو نکالنا ہے, 10% یا 5%. اگر جو ہے آسانی سے پانی جو ہے بارش کے پانی سے, یا کوئی تالاب قریب میں ہے, ندی قریب میں ہے, یا زمین کی نمی سے اگر وہ اناج ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ, تو آپ کو 10% نکالنا ہے. اور اگر آپ جو ہے پمپے سیٹ سے یا کسی ذریعے سے پانی اس میں خرچہ اور محنت ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے کھیت کی سینچائی کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کو اس میں سے 750 کلو یا اس سے زیادہ جو بھی ہوگا اس میں سے آپ کو 5% نکالنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی بالکل. ناظرین, محفل رمضان کے پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا. یہ پروگرام آپ سب کے لیے ہے, آپ اس سے پورا فائدہ اٹھائیے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ پوچھیں, مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی. اور آپ سب اگر اسے یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں. بلکہ خواتین سے گزارش ہے, ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹ کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی. جی بالکل, اگلا سوال. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی میں جودھپور سے بات کر رہا ہوں, راجستھان سے. ظہیر نام ہے میرا. کیا نام بتایا بھائی آپ نے؟ ظہیر. ظہیر بھائی. جی ظہیر بھائی بالکل. کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال میرے دو سوال ہیں میرے, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ رمضان سے ہٹ کر بھی کچھ سوال کر سکتے ہیں یا نہیں. نہیں بالکل, دیکھیے کوشش کریں رمضان سے متعلق یا رمضان سے ہٹ کر بھی اگر کوئی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل رکھیے سوال. جی ٹھیک. ایک سوال میرا یہ ہے کہ وتر کی نماز کے اندر جو دعا ہے, جیسے تبارک و تعالی ربنا, وہاں پر تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے آگے کے جو الفاظ ہے نستغفرک و نتوب الیہ وصلی اللہ علی النبی, تو مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ الفاظ, اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. جی بالکل بالکل, دیکھتے شیخ. جی شیخ ظہیر بھائی کا سوال ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعائے قنوت جب ہم پڑھتے ہیں تو لاسٹ میں ونستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی, یہ دو کلمات جو ہیں, تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہیں یا نہیں, پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیے اس وقت مجھے نہیں ذہن میں یاد آ رہا ہے کہ نستغفرک و نتوب الیک کی کسی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صفت الصلاۃ میں بحث کی ہے کیا ثابت ہے کیا نہیں ہے, تو وہاں سے اگر بھائی صاحب دیکھنا چاہیں شیخ البانی کی کتاب, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا حکم لگایا. لیکن مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. اگر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل آپ کو اس سوال کا جواب دے دیں. جی بالکل. جی بالکل ظہیر بھائی, انشاءاللہ کل آپ رابطہ کریں, مفصل جواب انشاءاللہ ملے گا, تفصیلی جواب انشاءاللہ تعالی. جی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. جی اگلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ماجد سلام دہلی سے بات کر رہا ہوں. عبد الماجد. ماجد سلام. ماجد سلام. دہلی سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, دہلی سے. جی جی بالکل. میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی تنازل میں تراویح پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہے کہ وتر کی نماز میں 8 رکعت کے بعد وتر اگر آخری حصے میں پڑھنا ہے, جیسے بہت سارے عالم اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں 8 رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد, تو ایسا کرنا صحیح ہے کہ آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یعنی آپ وہاں تراویح پڑھاتے ہیں تو پڑھ رہے ہیں ابھی. اچھا پڑھ رہے ہیں وہاں, تو یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے تراویح کے بعد وتر نہیں پڑھتے ہیں, وہ گھر چلے جاتے ہیں آخری پہر پڑھنے کے لیے. جی بالکل. ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی بالکل بالکل, آپ کا سوال سن لیا گیا. دیکھیے مشائخ انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. جی شیخ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس مسئلے پر کئی دفعہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو امام کے ساتھ جو ہے قیام اللیل کرے گا یہاں تک کہ امام جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کر لے, تو کتب لہ قیام اللیلہ, تو اس کے لیے جو ہے قیام اللیل کا ثواب ملے گا.
تو اور یہ دوسری بات، ہمارا دوسرا نقطہ جس پر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ تراویح ثابت نہیں ہے، چاہے آپ اسے تراویح کہیں، چاہے قیام اللیل کہیں یا تہجد کہیں، جو بھی نماز کا آپ نام لیں، وہ جو نماز ہے اس میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی امام جو ہے 8 رکعت تراویح پڑھاتا ہے، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھاتا ہے، تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ امام کے ساتھ مکمل نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہم جو ہے جماعت کے جو اس کی فضیلت سے بھی محروم نہ ہو، اور جو خاص اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے قیام لیل کی، کہ انسان اس کے بعد جا کے سو، جیسا کہ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ انسان اس کے بعد جا کر سو بھی جائے تو بھی اس کو قیام لیل کا ثواب ملتا ہے، پوری رات نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ امام کے ساتھ وطر پڑھا جائے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی کوئی عبادت کرنا چاہے تو ذکر و اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے۔ جی اللہ عالم۔ جی شیخ کچھ رہنمائی؟ ایسے ہی ہے۔ جی جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جی اگلا سوال۔ ہاں السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں یہ سوال کر رہا تھا۔ جی بالکل، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی میرا نام سجاد ہے، علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ سجاد بھائی علی گڑھ سے؟ جی جی بالکل سجاد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میرا یہ سوال تھا، ہاں ہاں۔ جب مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہاں تراویح 3 لوگ مطلب حافظ پڑھا رہے ہیں، ریسٹ لے لے کے جی تو یہ طریقہ صحیح ہے یا مطلب پڑھا سکتے ہیں اس طرح سے؟ یعنی آپ علی گڑھ میں جہاں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں وہاں مسجد میں 3 حفاظ تراویح پڑھا رہے ہیں؟ جی جی جی، کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اور تھوڑی سی قرائیت بھی کرتا، اور یہ ایک امام نہیں مطلب ادا کرا۔ تو جی اس میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اگر 3 لوگ، یعنی آپ کے حساب سے کوئی ایک امام ہونا چاہیے وہ پڑھاتا؟ جی 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 بالکل، مجھے ہی نہیں بلکہ اور نمازیوں کو بھی پرابلم آ رہی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے مشائخ موجود ہیں انشاءاللہ، دیکھیے کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی بھائی کا سوال ہے کہ ان کے یہاں جہاں تراویح پڑھتے ہیں 3 حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ 3 لوگ پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے جواز میں تو مجھے کوئی حرج نہیں دکھتا کہ یہ چیز جائز ہے، ایک آدمی بھی پڑھائے تو بھی درست ہے، 2 پڑھائے، کیونکہ وہ نماز ختم ہو جا رہی ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے رہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی نماز میں 2 لوگ ہیں، تو چونکہ وہ ایک عبادت کا ایک حصہ ختم ہو چکا ہے، تو اب دوسرا آدمی آ کے اس کو امامت کر سکتا ہے۔ تو ایک تراویح میں اگر 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں پڑھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت نے پابند نہیں کیا ہے کہ ایک امام ہی ساری نماز پڑھائے گا، ساری نمازیں ساری رکعتیں ایک ہی امام پڑھائے گا، امام بدلا نہیں جا سکتا ہے 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت کے بعد، تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے، ہمیں پڑھنا ہے 11 رکعت پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے وہ سب، لیکن نہیں اگر کہیں پر کوئی امام فکس بھی ہے تو اس امام کی ہاں اجازت سے، یہ بات ہے، یہ اہم بات آپ نے کہی کہ اگر ایک امام متعین ہے اس کے لیے تو اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں بڑھانا چاہیے، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ نہیں تو عام طور پہ جہاں 3 لوگ ہوتے ہیں وہ امام کی اجازت ہوتی ہے، ہاں، لیکن اگر امام رضامندی کے ساتھ 3 لوگ ہوتے جو ہیں، اصل امام ہے اس کی رضامندی ہونی چاہیے کہ اگر دوسرا کوئی آ رہا ہے کسی، حرم وغیرہ میں بھی تو کئی ائمہ ہیں، تھوڑا تھوڑا 2 رکعت کر کے باری باری سب پڑھاتے ہیں، باری باری، بلکہ اس میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ میرے خیال سے اس مسئلے میں جو ہے نا اس حدیث سے بھی دلیل لی جا سکتی ہے جس میں کہ اللہ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول غائب تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، تو اللہ کے رسول نے روکا۔ جی تو جی جی، مطلب یہ کہ اس میں بھی وہ فرض نماز تھی اور ایک ہی نماز، اس میں بھی اشارہ ملتا ہے، اور میرے خیال سے مجھے اس وقت یاد نہیں کہ کہیں ایسا پڑھایا بھی گیا ہو، تو یہ کہ ایک ہی نماز میں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ وہ منع نہیں تھا۔ فجر میں ملتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید ہاں کر وہ دیا بھی گیا ایک بات دیکھی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جی بڑھے تھے، جی تو وہاں پہ ایک عذر تھا، تو 2 امام نے ایک نماز پڑھائی تھی، عذر کی بنیاد ہاں، تو وہاں پہ ایک عذر تھا، جی میرے خیال سے بات واضح ہے۔ ہاں مطلب ہے کہ فرض میں جب تھوڑی سی ہے گنجائش تو پھر یہ کہ یہ تو متعین امام ہے، الگ الگ جو ہے نماز الگ الگ رکعتیں وہ پڑھا رہے ہیں۔ تینوں امام ہیں، ہاں، تینوں وہ کو باقاعدہ رکھا گیا جی ہے، جی، یہ ان کو مطلب کہا گیا ہے کہ آپ کو امامت کرنی ہے تراویح کی۔ اور اگر ویسے بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف اس میں ہے، مطلب کوئی پریشانی ہے، تو یہ انتظامیہ سے بات کرنا چاہیے کہ وہ کتنے ائمہ کو تراویح پڑھانے کے لیے رکھے۔ ہاں اگر کسی کو پریشانی، مقتدین کے اکثر حضرات کو اس میں میرے خیال سے پریشانی، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، نہیں اگر ایسی کوئی باقاعدہ بھائی کے ذہن میں یہ ہے
کہ امام نہیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دی تھوڑا سا، مطلب ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مقتدی پریشان ہوں اور اس کی وجہ سے انتظامیہ اور مقتدی حضرات میں کوئی بات ہو، یا ائمہ جو نماز پڑھاتے ہیں ان کے درمیان اور مقتدی کے درمیان، مقتدین جو ہیں ان کے درمیان کوئی بات ہوئی، اس کو جو ہے مطلب ہے کہ بلا وجہ جھگڑے کی یا پریشانی کی وجہ نہیں بننا چاہیے، یہ بات پہلے سے طے ہو جائے۔ بھائی صاحب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے ہاں یہ بات سوال کرنا نہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ بھائی امام ایک ہونا چاہیے، یہ تین تین لوگ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو کیا مسئلہ ہے، آپ کو پڑھنے میں کیا حرج ہے اس میں؟ تو وہی میرا کہنا ہے کہ وہ تینوں کو امام بنایا گیا ہے تراویح کی نماز کے لیے، وہ تینوں کو طے کیا گیا ہے کہ وہ تینوں مل کے پڑھائیں گے، دو یہ پڑھائیں گے، دو یہ پڑھائیں گے، دو یہ پڑھائیں گے، تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بھائی، امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ یا آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کوئی بات ہاں، یا کچھ اور اس میں آپ پوچھنا چاہتے ہوں، کیوں جاننا آپ کو چاہتے لگتا ہے ہوں کہ تو۔ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کیوں نہیں پسند آ رہا؟ کیا وجہ ہے، کیوں غلط؟ ہلو، جی شاید نیٹ ورک ایشو ہے۔ ہلو جی، اگلا سوال۔ ناظرین، محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ پورا رمضان آپ کے لیے رہے گا، جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہم سے وبرکاتہ۔ بات کر رہے ہیں، جی، ہبلی سے۔ دہلی سے؟ اچھا، ہبلی سے۔ ہلو اچھی بات۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، ہبلی سے بات کر رہا ہوں، ہبلی کرناٹک شہر سے بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، ہبلی سے بات کر رہے ہیں، آپ کا نام جان سکتے ہیں؟ ہاں، ایک منٹ، عباس سے بات کرو۔ اچھا، عباس بھائی۔ ہلو، دیکھیے، ہاں ہبلی سے بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے معافی چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے، تو آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں۔ بیمار ہونے کی وجہ سے روزے نہیں رہتے کیا میں، اس کا فدیہ کیا دینا؟ جی بالکل، آپ سید عبدالرشید۔ جی یعنی عبدالرشید چاچا، آپ کا سوال ہے۔ جی جی واضح سوال جی بالکل، سوال سن لیا گیا، سوال سن لیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز کو آپ میوٹ کر دیں، آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے جواب شیخ کیا دیتے ہیں۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور روزہ نہیں رکھ فدیے کی بات پاتے کریں، ہیں، جی۔ تو وہ فدیہ کیا دیں یا کتنا دیں؟ تو دیکھیں، اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کا کیس نہیں جانتا کہ آپ کس طرح کے بیمار ہیں۔ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں آئندہ جو ہے، سنیے میری بات سن لیجیے آپ آرام سے، ایک بیماری یہ ہوتی ہے کہ جس میں آئندہ شفا یابی کی یعنی اچھا ہونے کی امید ہوتی ہے کہ آدمی اچھا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آدمی انتظار کرے اور اس کی قضا کرے، جب اچھا ہو جائے تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کرے۔ لیکن آدمی اگر بیمار ایسا ہے جس میں بعد میں شفا یابی کی یعنی اچھا ہونے کی امید نہیں ہے، یا بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص کو جو ہے اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک غریب آدمی کو کھانا کھلانا ہوگا۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک ٹائم کا کھانا، جس میں جو بھی آپ دال چاول گوشت سبزی جو بھی آپ بنا کر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ چاہیں تو آپ جو ہے ایک ساتھ بھی پورا کھانا بنا کر 30 لوگوں کو بلا کر آپ کھلا سکتے ہیں۔ جی جی بالکل عبدالرشید چاچا، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ہلو جی، ایک سوال کوئی بہن یہاں کہہ رہی ہیں، شہنواز افروز ہمارے بھائی ہیں، ان کا سوال ہے۔ وہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسری جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مکمل رکن وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو بھائی کا سوال ہے۔ دیکھیے، کوئی ایسا رکن چھوڑ دے رہے ہیں جس سے نماز باطل ہو جا رہی ہے، جو بہت ضروری ہے، اب تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تعدیل ارکان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح صلات والی جو حدیث ہے، جس میں بڑی تفصیلی حدیث ہے، سب کچھ تفصیلی میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں گنایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، نماز میں ضروری ہے۔ تو اگر اس میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کرتا ہے امام، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی اور اگر وہ ساری چیزیں یعنی جو نماز کے لیے ضروری ہیں، نماز کی صحت کے لیے جو ارکان ضروری ہیں، اس کو اگر وہ امام ادا کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس کی اپنی، ان شارٹ یہ کہ اگر امام کی اپنی نماز صحیح ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز صحیح ہو جائے گی، اس کی اپنی نماز نہیں صحیح ہو رہی تو اس کے پیچھے والوں کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ جی شیخ کچھ
چلیے ارکان جو ہے، ارکان جیسے شیخ نے کہا کہ ارکان کی ادائیگی ہو، اس میں ایک چیز ہے اعتدال، کہ جو ہے آدمی ایک رکن دوسرے رکن سے واضح ہو، صحیح، ایسا نہ ہو جیسے بعض لوگ کرتے ہیں بعض دفعہ بعض مسجدوں میں فٹافٹ کہ جیسے رکوع سے یوں ابھی پورے کھڑے بھی نہیں ہوتے، جبکہ اعتدال یہ جو ہے وہ ضروری ہے، تو وہ کھڑے بھی نہیں ہوتے اور فٹ سے جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اگر کہیں اس طرح اتنا جلدی ہوتا ہو تو ایسی جگہ نماز نہ پڑھی جائے. ایسے تراویح میں کچھ لوگ کرتے ہیں بہت ہی اسپیڈ میں، تو بالکل وہاں نہیں نماز پڑھنا چاہیے. نہیں، اگر ارکان کا خیال ہو لیکن کہیں کچھ سنتیں چھوٹ رہی ہوں تو کیا ایسے امام کے بس یہ پیچھے؟ ہے کہ اگر اس کی امام کی اپنی نماز ہم یہ کہہ سکیں کہ صحیح ہو رہی ہے، ایسی چیز چھوڑ رہا ہے جس سے اس کی اپنی نماز صحیح ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. لیکن ایسی چیز چھوڑ رہا ہے یا تعدیل ارکان میں خلل ہے، گڑبڑی ہے کہ اس کی اپنی نماز نہیں صحیح ہو رہی تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. جی اگلا سوال. السلام علیکم. ہلو. جی شیخ، ایک خاص سوال اور ہے. جی آ گیا کوئی لائن پہ. جی ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اور شیخ خیریت سے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. میرا نام ہاشم جمال ہے، میں بنارس سے بات کر رہا ہوں. ہاشم جمال، بنارس سے. جی شیخ. جی بالکل ہاشم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی ایک ہاشم بھائی ہیں. جی میں شیخ کفایت اللہ صاحب کی ہر ویڈیو سنتا ہوں. ماشاءاللہ اور ان سے ماشاءاللہ. میرا سوال ہے. نہیں بالکل انشاءاللہ آپ کا جواب وہی شیخ دیں گے انشاءاللہ. جی جی. اور اگر اللہ نے اگر لکھا ہوگا تو کبھی ملاقات بھی ہوگی. جی انشاءاللہ. جی بالکل سوال کیجیے. میرا سوال ہے کہ جیسے آپ ان کی ویڈیو میں سنا تھا کہ مطلب ودایتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. اور میں پرسوں جلال الدین قاسمی صاحب کی تقریر سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور اس مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے جس میں کوئی بدعت کا کام ہوتا ہو، اس میں جائز ہی نہیں نماز پڑھنا. تو شیخ اس کی وضاحت کریں. نہیں بالکل شیخ کی آپ نے ویڈیو دیکھی تھی، آج شیخ موجود ہیں اور براہ راست آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی آواز کو وہ سن رہے ہیں اور براہ راست انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. اور جواب سے اگر مطمئن نہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں اسی میں. جی سر. دیکھیے بھائی صاحب کا جو سوال ہے بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو اس میں بہت ساری چیزیں خلط ملط کر دی جاتی ہیں نا، تو اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے ایک مسئلہ ہے بدعتی شخص کو امام بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، تو اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہوگا کہ اس کو امام نہیں بنانا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کرے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی چوائس ہے. تو دیکھیے جو دلائل ہم کو ملتے ہیں نا، جو دلائل پڑھیں گے تو یہ دو چیزیں ہم کو ملیں گی. ایک تو بدعتی کے امام نہیں بنانا چاہیے، دوسرا بدعتی کے پیچھے اگر کوئی نماز، بہت سارے ائمہ کے بارے میں ملتا ہے کوئی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نکل جاتے تھے. لیکن ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ بدعتی کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ تینوں الگ الگ مسئلے ہیں. ایک بدعتی شخص کو امام بنانا، ہاں ایک مسئلہ ہے بدعتی شخص کو امام بنانا، دوسرا مسئلہ ہے کہ بدعتی شخص کے پیچھے اگر کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا مسئلہ، اور تیسری چیز ہے کہ بدعتی شخص کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ تین چیزیں. تو دیکھیے ایسی بہت ساری آپ کتابیں پڑھیں گے جس میں لکھا کہ فلاں امام فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، فلاں امام کہتے تھے میں اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. لیکن ایسی چیز کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، نماز باطل ہو جائے گی، تو اس بات کی کوئی دلیل مجھے قرآن و حدیث میں نہیں ملی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان تینوں مسئلوں کو الگ الگ اس میں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اور یہ بات کہ کسی مسجد میں کوئی بدعت ہو رہی ہے تو اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس کے تعلق سے بھی کوئی صریح روایت میری نظر میں نہیں ہے کہ اگر بدعت ہو رہی ہے تو اس میں نماز ہی نہیں پڑھنا اس مسجد میں. کوئی بتا رہے تھے، ہاں کوئی کیا بتا رہے تھے؟ سنا اور بتا رہے تھے کہ حدیث ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ عالم لوگ اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں ہے میرے پاس ویڈیو 3 منٹ کا ہے. ہاں تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا دلائل. دیکھیں میں نے اب تک جو پڑھا ہے، جو بھی دلائل پڑھے ہیں اس مسئلے پر، جتنی بھی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں بدعتی کے پیچھے نماز کے موضوع پر، اردو میں کئی کتابیں ہیں، وہ سب کتابیں میں نے پڑھ رکھی ہیں. ان تمام کتابوں میں کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بدعتی شخص کو امام بنانا چاہیے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعتی آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے. اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ بدعتی شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے، اس سے ہمیں اتفاق ہے. اور یہ کہ بدعتی شخص کے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہے، کسی اور مسجد میں پڑھ رہا ہے، تو اس پہ بھی ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بدعتی شخص کے پیچھے کسی نے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز باطل ہے،
یا یہ کہ بدعتی شخص کو اگر کہیں جبرن نماز امام بنا دیا گیا، کسی مسجد میں امام بن گیا، اب وہاں کوئی پہنچ گیا تو امام کو ہٹا تو نہیں سکتا ہے، تو اب اس کے پیچھے نماز اگر وہ پڑھے گا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کی نماز ہو جائے گی، اگر اس پہ اس کی تکفیر نہیں کی گئی ہے، وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کی اپنی نماز ہو جا رہی ہے، اس کی اپنی نماز اگر ہو جا رہی ہے تو پیچھے کی نماز بھی ہو جائے گی سب۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی بدعتی کے پیچھے، تو آپ یہ کہیے کہ بدعتی کی اپنی بھی نماز نہیں ہوگی، یعنی جو بدعتی ہے اس کی خود کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر یہ کوئی فتویٰ دینے کی مطلب جرات کرتا ہے کہ جو بھی بدعت میں گرفتار ہو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اگر یہ کوئی ثابت کر دے کہ بدعتی شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی، تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ورنہ یہ ضابطہ ہے کہ جس کی اپنی نماز ہوگی نا اس کے پیچھے والے کی بھی نماز ہوگی۔ تو اگر آپ یہ بات مان رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں سے سوال کریں کہ اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی بدعت میں مبتلا ہے اس کی اپنی نماز ہو جائے گی، ایسے اگر یہ آپ مانتے اس کی ہو جائے گی اور ان کی نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو یہ تین الگ الگ باتیں نا، ان کو الگ الگ رکھ کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ باقی اور تفصیل تو نہیں کر سکتے، تفصیل کرنا ہے تو آپ رابطہ کیجیے، جی بالکل، نمبر پہ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ بات جی۔ ہاشم بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے، جی جزاک اللہ خیر۔ جی اگلا سوال، جی شیخ ایک خاص سوال ہے کہ کوئی خاتون روزے سے ہیں، اب شام میں یعنی افطاری میں 5 منٹ باقی ہے، اب ان کو ماہواری شروع ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گے؟ واضح ہے کہ جب افطار سے پہلے ان کو ماہواری آ گئی تو ان کا جو ہے وہ ہے کہ وہ ناپاک ہو گئی، تو اب روزہ تو ان کا گیا ہے نا، مطلب ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ان کا، اور اس کے بدلے میں وہ قضا کریں گے۔ نہیں، عام طور پہ چونکہ پورا دن انہوں نے روزے سے رکھا گزارا، اب 5 منٹ باقی ہے تو یہ فیلنگ آتی ہے کہ چلو 5 منٹ اور باقی ہے، ہم اس کو پورا ہی کر لیتے ہیں۔ نہیں دیکھیے وہ علماء کا قول ہے کہ امساک، ایک امساک، دیکھیے روزہ الگ ہے، امساک مطلق امساک الگ ہے، کہ اس میں علماء نے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو ہے اگر اس کا روزہ ٹوٹے ٹھیک ہے امساک کر لے وہ، ہاں، لیکن اصل کیا ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 4 رکعت، اس نے 3 رکعت پڑھ لی، چوتھی بھی اس نے پڑھ لی، لیکن جو ہے ابھی سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب کیا بولے گا کہ میں نہیں ٹھیک ہے میں پورا کر لیتا ہوں نماز کو؟ نہیں کہے گا نا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے آخر میں ٹوٹا تو ختم، نماز اس کی پوری جو ہے ختم ہو گئی۔ تو اس نے جو بھی ٹھیک ہے روزہ رکھا وہ اللہ سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ثواب دے گا، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وجہ سے جب ماہواری آ گئی تو اس کی وجہ سے واضح ہے کہ وہ ناپاک ہو گئی ہیں، اب ان پر روزہ فرض نہیں ہے اور ٹوٹ گیا، ان کو اس جو ہے دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا، 11 سے 12 بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، مکمل رہنمائی کی آپ کی کوشش کی جائے گی، اور آپ سب سے خاص گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور خاص طور سے خواتین سے گزارش ہے، ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ چیٹ پر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، وہاں سے ان کو کور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ جی بالکل، یہ پروگرام آپ سب کا اپنا پروگرام ہے، یہ ہمارے استفادے کے لیے ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ پورے رمضان اسی طرح ہمارا یہ مبارک سلسلہ چلتا رہے گا اور آپ انشاءاللہ اسی طرح استفادہ کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، آئیے ایک خاص سوال لیتے ہیں۔ شیخ ایک خاص سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو پیسہ دیا ہے، اچھا خاصا پیسہ، اب سامنے والا ڈوب گیا، ملنے کی کوئی امید نہیں، یا دوسرے الفاظ میں وہ کلاش ہو گیا ہے، تو کیا اب میری جو زکوٰۃ بنتی ہے تو کیا وہ کاٹ کر ہم یہ سوچیں کہ مطلب اس سے میں پیسہ تو دے نہیں پائے گا تو چلو یہی زکوٰۃ اسی کو دے دیتے ہیں چونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا ہے، زکوٰۃ بھی لے لیں اور عام صدقے کی بات، یعنی زکوٰۃ نہیں بھی بن رہی ہے، وہ پیسہ ڈوب رہا ہے، تو میں یہ سوچوں یہ نیت کہ چلو یہ سمجھ لیجیے اس کا صدقہ ہو گیا، میں نے اس کو صدقے طور پہ دے دیا۔ یعنی یہ کہ مان لیجیے میں نے آپ سے 10,000 روپیہ لیا، جی جی، قرض لیا، یا مان لیجیے 1,00,000 روپیہ میں نے آپ سے قرض لیا، قرض لینے کے بعد میرا یہ پیسہ ڈوب گیا، اب میرے پاس زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ کے پاس سوال بار بار بہت آتا ہے، بار بار آ رہا ہے کیونکہ لین دین کا معاملہ یہ چل رہا ہے، ہاں اور کب آدمی گھاٹے میں فائدے میں چلے، یہ بہت عام سی چیز ہو گئی ہے۔ تو پہلے سوال واضح ہو جائے کہ ہم نے آپ سے پیسہ لیا، مان لیجیے 1,00,000 روپیہ لیا، 1,00,000 روپیہ لینے کے بعد ہم ڈوب گئے، پیسہ ڈوب گیا، کچھ نہیں ہمارے پاس، اب آپ الحمدللہ آپ کی 2-3 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکلتی ہے، تو اب آپ نے یہ کیا کہ مجھ سے یہ کہا کہ بھئی آپ تو میرا پیسہ نہیں دے پا رہے ہو، آپ مسکین ہو گئے، فقیر ہو گئے، اب ایسا کرتے ہیں کہ 1,00,000 روپیہ میری جو زکوٰۃ ہے اس میں آپ کا کاٹ لیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں تو مجبور ہوں، میں تو کہوں گا اچھی بات ہے، میں تو خوش ہو جاؤں گا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔
ایک یہ ہے کہ اگر فقیر اور مسکین کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو مالک بنانا بہت ضروری ہے. آپ نے اس پیسے کو مجھے مالک بنایا ہی نہیں، اس لیے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ نفلی ایسے ہی تعاون دینا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے، جو پیسے میں 2.5% والی زکوٰۃ ہے، اس میں آپ کو مجھے مالک بنانا پڑے گا. آپ مجھے دیں گے، پھر یہ میرا فیصلہ ہوگا کہ میں یہ پیسہ آپ کو ادا کرتا ہوں یا کہیں اور ادا کرتا ہوں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ بھی غور کریں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں آپ کا 1 لاکھ روپیہ لیا تھا، ہو سکتا ہے اس سے 2 سال پہلے میں ان کا 1 لاکھ روپیہ لیا تھا. تو اگر یہ پیسہ میرا ہے، زکوٰۃ میرا حق ہے، اگر مجھے مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے میں ان کا ادا کروں، آپ کا کیوں ادا کروں؟ اور ضروری ہو. اور ضروری ہو. اس کے علاوہ ایک تیسری بات دیکھیے کہ ہو سکتا ہے میں ان کا بھی نہیں باقی ہوں، صرف آپ کا باقی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کسی روم میں رہ رہا ہوں، اس کا کرایہ باقی ہے، نہیں دے پا رہا ہوں، یا اپنے بچوں کی فیس میری باقی ہے، وہاں بھی پتہ، یا میں بیمار ہوں، اس کا علاج کرانا وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے. تو اور بھی بہت ساری ضروریات ہو سکتی. اس لیے زکوٰۃ اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو اس کو مجھے مکمل اختیار دینا ہوگا، ورنہ یہ مانا ہی نہیں جائے گا کہ آپ نے مجھے زکوٰۃ دیا. فقیر مسکین کو زکوٰۃ دینے کا مطلب ہے کہ اسے پیسہ مل گیا اور اس پیسے کو اپنی جہاں وہ اس کی جو ترجیح ہے، جہاں وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، خرچ کرنے کی اس کو آزادی مل جائے، تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی فقیر مسکین کو دیا. ورنہ اگر پیسہ نکالنے کے بعد اس کو خود صرف کر لیا، تصرف کر لیا، تو یہ مانا ہی نہیں جائے گا کہ آپ نے اس کو دیا. بس ایک مثال سے بات ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے، میں آپ کے یہاں کام کرتا ہوں، آپ کے یہاں میری تنخواہ بنتی ہے، مان لیے 10,000 روپیہ مہینہ میں کام کرتا ہوں. اب جیسے میری تنخواہ دینے کا موقع آئے، آپ وہ تنخواہ نہ دیں مجھے، تنخواہ کا کچھ چیز سامان خرید لیں، یہ کر دیں وہ کر دیں اپنی مرضی سے، تو یہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس کو کاٹ لیں. آپ مجھے پیسہ دیں، میں فیصلہ کروں گا. دیکھیے آج کوئی بھی آدمی، میں آپ کے یہاں کوئی کام کرنے والا ہو تو لڑ پڑے گا آپ سے. آج کتنے لوگ اچھے راشن خرید کے دیتے تھے فقیر کو، لیکن اگر وہ فقیر کہیں جاب کر رہا ہو اور وہ اس پیسے کا راشن خرید کے دے، وہ لڑ جائے گا اس سے. وہ اس سے لڑ جائے گا کہ میں نے تیرے یہاں نوکری کیا ہے، مزدوری کیا ہے، تو میری مزدوری دے، راشن خرید کے کیوں دے رہا؟ لڑ جائے گا اس کو. لیکن زکوٰۃ میں بیچارے فقیر اور مسکین کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے خرید کے دے دیتے ہیں. یہ غلط ہے. زکوٰۃ تو ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے خرچہ، لیکن عام جو صدقے کی جو بات ہے، تعاون کی بھی بات ہے، اس میں کیسا ہے کہ یہ مال ان کا رہا ہی نہیں، انہوں نے ان کو دیا تھا، وہ ڈوب گیا، تو ابھی یہ اس کے مالک ہیں ہی نہیں، تو یہ مطلب صدقے کی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو مجبوری ہے نا، مطلب وہ ان کے پاس ہے، وہ ڈوب گیا، وہ ختم ہو گیا. لیکن اس میں سے ایک آخری نقطہ جو ہے وہ یہ بھی ہے، جو واضح ہے بہت نقطہ، لیکن یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اب میں نے کسی کو قرض دیا، 1 لاکھ دیا، وہ ڈوب گیا ان کے پاس، اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر میں اس زکوٰۃ میں اس کو جو کہتے ہیں منہا کرنا، یعنی اسی میں سے مطلب اس کو میں زکوٰۃ مان کے رکھ لیتا ہوں، تو گویا کہ میں نے اپنے آپ کو زکوٰۃ دی، مطلب اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا. ہاں بہت اہم ہے. ہاں، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا. جیسے اس کی مثال جیسے علماء کرام اور چیزوں میں دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی پر بیوی کا نفقہ ہے، جہاں منع کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب بیوی کا نفقہ میرے اوپر فرض ہے، اب میں زکوٰۃ بیوی کو دوں تو نہیں ادا ہوگی، کیونکہ گویا کہ میں نے اگر نفقے کے بدلے میں زکوٰۃ دی ہے تو میں نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. جو نفقہ مجھے دینا تھا، نفقہ دے کر میں نے زکوٰۃ دی ہے، تو میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو زکوٰۃ سے خود وہ استفادہ کر رہا ہے. وہ جو خالی وہ ایک طرح سے ہیلا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں غریب کو جو ہے، جو مقروض ہے، اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، دراصل وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. جو نقصان ہوا، لاس ہوا، ہاں، اس کو ریکور کر رہا ہے، بس زکوٰۃ سے ریکور کر رہا ہے. ہاں، اس کا جو لاس کہیں پیسہ ڈوب گیا، اس کو ڈوبے ہوئے پیسوں کو ریکور کر رہا ہے زکوٰۃ کا بہانا. جی بہت خوب، جزاک اللہ خیر. ایک سوال لیتے ہیں. جی سوال آ رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ایم پی اجین سے. یو پی سے؟ اچھا، اجین سے. اچھا ماشاء اللہ. جی سسٹر، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ فطرے کے گیہوں دینا ہے یا پیسے دینا ہے؟ اوکے، یعنی فطرے میں گیہوں دینا ہے یا پیسے دینا ہے؟ ہلو جی جی سسٹر. ہاں جی، جی یہ دیکھیے، پوچھنا تھا کہ فطرے کے گیہوں دینا ہے یا پیسے دینا ہے؟ جی بالکل آپ کا سوال سن لیا گیا ہے. جی بالکل، مشائخ موجود ہے، دیکھتے کیا رہنمائی کرتے ہیں. جی شیخ. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے، صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر میں اصل تو یہی ہے کہ جو چیز اس ملک کا قوت ہو، یعنی جو کھانے کی چیز ہو، جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، جیسے گیہوں ہے، کھجور ہے، ہاں، یا جیسے اب منصوص تو 4 چیزیں ہیں، جیسے کھجور ہے، اور اسی طرح جو ہے شعیر، جو ہے، اسی طرح عقد ہے، پنیر ہے. تو یہ چیزیں اگر ہیں آپ کے پاس، جیسے کھجور، جیسے اس سے پہلے بات ہو چکی، کھجور ہمارے ہاں بہت عام اس وقت، تو بہتر یہی ہے کہ جو منصوص چیزیں پہلے اس میں سے نکالی جائے زکوٰۃ.
جیسے کھجور میں سے زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے، ہم کھجور دے سکتے ہیں تو کھجور دیں ہم، یا پنیر دے سکتے ہیں، یا جو دے سکتے ہیں، یا گیہوں ہے گیہوں دے سکتے ہیں، تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی اور چیز کسی جگہ زیادہ کھائی جاتی ہے، اناج وغیرہ میں سے کوئی بھی چیز، تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، یہ بات ہے۔ اب جہاں تک مسئلہ کی قیمت دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی، تو میری رائے یہ بھی اور بہت سارے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ جواز ہے، کہ اگر کوئی آدمی قیمت دینا چاہے تو جواز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جو اناج کھاتے ہیں، یا جو اناج ہمارے یہاں ہے، یا جو چیزیں منسوس ہیں پہلے اس میں سے، یا جو اناج ہمارے یہاں کھاتے ہیں اس میں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن قیمت بھی دی جا سکتی ہے اگر مجبوری ہو، یا کوئی سامنے والے کو اس میں فائدہ زیادہ دکھے، یا منتقل کرنا ہو کہ پیسہ کہیں، جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دینا چاہیں، اجازت ہے کہ ہم جو ہے کہیں اور اپنے گاؤں دینا چاہتے ہیں، تو اب یہاں بمبئی سے یا کہیں سے کسی جگہ سے اناج کو منتقل کرنا مشکل کی بات ہے، یہ تو اس کے جگہ پیسہ جو ہے منتقل کیا جائے، وہاں جو ہے اناج خرید کے دے دیا جائے، یا کہیں لگتا ہے کہ جو ہے پیسہ ہی زیادہ بہتر دینا تو دیا جائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ زمانے سے ہمارے شہر ممبئی میں یہ چیز رائج تھی کہ جو ہے صدقہ فطر کی قیمت ادا کی جاتی تھی۔ جی کل سے واضح بات۔ جی سسٹر، امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ جی اگلا سوال۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہلو۔ جی بالکل، آپ کا نام؟ جی سید غفران بول رہا ہوں جی، گجرات سے۔ سید غفران بھائی گجرات سے۔ جی میرا سا ایک سوال ہے زکوٰۃ کو لے کر۔ ہاں ہاں۔ زکوٰۃ میں جیسے کہ سونے کی زکوٰۃ کی جو اپنے لوگ حدیث بیان کرتے ہیں 7.5 تولہ، تو وہ حدیث ضعیف ہے، اگر اصلی مقدار کیا ہے؟ اچھا یعنی حدیث ضعیف ہے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ دلیل دے رہے ہیں حدیث ضعیف ہے، اور اگر اصلی مقدار ہے تو مقدار کیا ہے؟ جی بالکل بالکل، دیکھیے مشائخ موجود ہیں، دیکھیے کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ جی شیخ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے غفران بھائی کی میرے علم کے حد تک جو ہے حدیث ضعیف نہیں ہے، علماء کرام نے جو ہے تحسین یا تصحیح کی اس طرح کی حدیثوں کی ہے جس میں جو ہے سونے کے نصاب کا تذکرہ ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات ہے کہ اگر میں کسی ان حدیثوں کو ضعیف مان بھی لوں، بھی میرے ذہن میں تمام حدیثیں نہیں ہیں، لیکن اگر میں ان تمام حدیثوں کو مان بھی لوں ضعیف، تو اس پر امت کا اجماع ہے، مطلب کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سونے کا نصاب یہ ہے، کسی عالم کا اختلاف نہیں کہ سونے کا نصاب یہ ہے، چاندی کا نصاب یہ ہے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ سونے کا نصاب یہ ہے، اور اجماع جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور جو اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے۔ ساری جماعتوں کے یہاں مطلب وہی میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیثیں بذات خود جو ہے وہ کم سے کم حسن درجے کی، میری معلومات کے حد تک ابھی مجھے ذہن میں تمام حدیثیں نہیں ہیں، لیکن حدیثیں تحسین کی گئی اس کی، تو پہلی بات تو یہ کہ حدیثیں قابل احتجاج ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ حدیثیں قابل احتجاج نہیں ہے اس مسئلے میں، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ سونے کا نصاب یہ ہے، چاندی کا نصاب یہ ہے۔ اب یہ کی بات تیسرا نقطہ اس میں یہ آتا ہے کہ وزن کتنا ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف جو ہے بعض دفعہ کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ 7.5 تولہ، اور میں یہ کہہ رہا ہوں جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ وہ 85 گرام یعنی آج کے حساب سے وہ 8.5 تولہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی اختلاف ذہن میں ہے تو اختلاف وزن کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں نے جو مطلب دیکھا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، خود بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اس مسئلے پر کہ پرانے زمانے میں، انگریزوں کے زمانے میں اور آس پاس کے زمانے میں جو ہے وہ 1 تولہ تقریباً جو ہے 11.66 گرام کا ہوا کرتا تھا۔ اس حساب سے جو اگر آپ حساب لگائیں گے تو 85 گرام کا تقریباً 7.5 تولہ بنے گا، وہ حساب الگ تھا۔ اب آج کا جو ہمارا تولہ ہے وہ 10 گرام کا ہے، اس لیے 10 گرام کو جب تولہ مانیں گے تو 85 گرام کا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 8.5 تولہ ہوا، ورنہ مقدار وہی ہے، مقدار میں فرق نہیں ہے۔ صحیح جی بالکل، جی میرے خیال سے بات واضح ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے۔ ایک آخری سوال لیتے ہیں، ہماری ایک بہن سوال کر رہی ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ بیمار چل رہی ہیں، فاطمہ سسٹر ہیں، کہ میری امی کو شوگر ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، تو وہ کیا کریں گی؟ جی مختصر، چونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے تو مختصر جواب شیخ۔ ظاہر سی بات ہے اگر دائمی بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں تو فدیہ دیں گی، شوگر کا انہوں نے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گی۔ ان شارٹ جواب یہی ہے کہ اگر کوئی راستہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتی ہیں، یعنی ڈاکٹرز نے اگر کلیئر کر دیا ہے ہاں تو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ۔ شوگر کس لیول کا ہے ڈاکٹر سے جو ہے کنسلٹ کیا جائے۔ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھائی یہ شوگر ایسا ہے کہ یہ
ان کی جو ہے مطلب ہے کہ ان کو بیمار کر دے گا مزید، ان کے جو ہے آرگنس جو ہیں ان کے اعضاء اس پر جیسے کڈنی یا کسی بھی چیز پر جو ہے اثر کرے گا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں، بیماری کو بڑھائے گا، ایسی کوئی چیز ہے۔ اور یہ مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹرز تمام، کئی لوگوں سے کنسلٹ کیا جائے کہ تمام ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جو بھی ہے کہ ان کو نقصان دہ ہے ان کے لیے روزہ رکھنا، تو بلا شبہ روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ دیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن رخصت ہونے سے پہلے ایک خاص اپیل آپ سب کے سامنے رکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آئی پلس ٹی وی ایک طرح سے یہ دینی چینل ہے اور اسلامک پروگرامز یہاں سے نشر کیے جاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ چینل ڈونیشن بیس پہ چل رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان کے اس بہار آفری موقع سے آپ اس چینل کو بھی یاد رکھیں، اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے اس کا مکمل خیال رکھیں اور بھرپور تعاون کی کوشش کریں۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے 11 سے 12 اسی وقت انشاءاللہ۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ کل بھی حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔